बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का आप सबको सलाम। 29 सितंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, अभी तक उस पर बड़ी तेज़ी के साथ उनकी जानब से काम जारी है, जबकि मुज़ाकरात हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान और जो डेड लॉक पैदा हुआ है उसको आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ बनने वाली जो मुसल्लती कमेटी है, जिसमें बड़ा किरदार है सरदार जुल्फ़िकार अली जो वाइस चेयरमैन है प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के, उनका बड़ा किरदार है मुज़ाकरात करने के लिए। आखिरी बार ये एक कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर भर में आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला तहसील और गाँव की सतह पर इतला ये है कि इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। मुज़ाकरात ही मसले का हल होता है। कल क्या होगा, एहतजाज होगा नहीं होगा, क्रैकडाउन होने का कोई भी अंदेशा किया जा रहा है कि क्रैकडाउन भी हो सकता है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तशद्दुद भी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन सरदार जुल्फ़िकार अली। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये बताइएगा कि कल 29 तारीख की कॉल है, एक्शन कमेटी की तैयारियां कहाँ तक हैं? हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करने जा रही है नहीं जा रही है? कोई गिरफ्तारियों का भी कोई इनकाम है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। आप एक ऐसे वक्त में मेरे साथ राब्ते में जब आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की सर्विसेज बंद है, मोबाइल सर्विसेज बंद है, और मैं इस वक्त किस जगह किस मुकाम पर मौजूद हूँ इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, जहाँ पाकिस्तान से आने वाले सिग्नल जो हैं वो उनको रिसीव हो रहे हैं और उसके ऊपर वो अपनी चीजें जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं। तो मैं जो सवाल आपने किया उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 सितंबर को एक एहतजाज हड़ताल की कॉल दे रखी है। भैया जाम और शटर डाउन होगा। ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक बार उनके मुज़ाकरात हुए जो किसी वजह से कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनको नाकाम भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसमें 10-12 पॉइंट 14 पॉइंट पे इत्तेफाक हो चुका था और कुछ चीजों के ऊपर डेड लॉक आया था और वुज़रा ने कहा था कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन वो वुज़रा तो दोबारा नहीं आए। इस दौरान हमने कोशिश की जिसमें मैं शामिल था और प्रेस क्लब के जो सदर हैं सजाद क्यों मीर साहब हैं, आफाक शाह साहब हैं, सोहेल मुगल साहब हैं, राजा अमजद साहब हैं, और सारे दोस्तों ने हमने मिलकर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। और एक बड़ी जो सालसी या मसालती कमेटी है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब हैं, उनके साथ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब हैं, फिर साबिक चीफ जस्टिस हैं हमारे हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस अज़ीज़ सलीम बाबर साहब, फिर सरदार हमीद साहब, जस्टिस सरदार हमीद साहब हैं उसमें, और उनके साथ साथ जो है वो अकाब हाशमी साहब हैं जो बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, जो मीरपुर में हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल हैं, फिर हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, फिर उलमाए कराम हैं, मुख्तलिफ जो मकातब फिक्र हैं उनके उलमाए कराम भी जो हैं उसमें वो शामिल हैं। तो ये रिटायर साबिक जजेस, उलमा, मीडिया और वकला के ऊपर एक बड़ी कमेटी हुई। और इसमें मैं आपको एक और खबर दूं कि इस कमेटी के अंदर आज़ाद कश्मीर की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ शामिल हुई है, जो आज़ाद कश्मीर की जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे साथ शामिल हुई है, गैर जरीदा जो है वो भी शामिल हुई है। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम लोग अमन चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम लोग खैर चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग मसाइल का हल भी चाहते हैं, लेकिन पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए इसका हल चाहते हैं, और वो इतने बड़े क्राइसिस में आज़ाद कश्मीर को और रियासत को नहीं देखना चाहते। लेकिन आज उसका जो रात को 2:30 बजे तक हमारे मुज़ाकरात अवामी एक्शन कमेटी के साथ जारी रहे। अवामी एक्शन कमेटी ने हमारी बहुत सारी चीजें जो है वो मान ली थी, और फिर ये इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हैं। तो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में जब हमने हुकूमत की कोर्ट में जब हमने गेंद फेंका था, हुकूमत आज़ाद कश्मीर का रवैया भी हमारे साथ पॉजिटिव था, राशिद राठौर साहब का रवैया बहुत पॉजिटिव था, फिर उसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो उनका रवैया भी बड़ा मतलब पॉजिटिव हमारे साथ है। अच्छा, दीवान चुगताई साहब का भी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर का रवैया भी मुज़ाकरात के हवाले से अभी पॉजिटिव लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान हमारा उनसे राब्ता नहीं रहा। और इस वक्त इंटरनेट की सर्विसेज आज़ाद कश्मीर में बंद हो गई है। माजी में भी इंटरनेट बंद होते थे, 10 मुहर्रम को बंद होते हैं, कोई बड़ी कॉल हो उस वक्त में बंद होते हैं, लेकिन
یہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ نیٹ سروسز جو ڈومیسٹک گھریلو جو آپ کو صارفین کو جو دیا گیا ہے، جو ڈی ایس ایل ہوتی ہے یا فائبر جو ہوتی ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتی اور وہ گھریلو طور پر اس نیٹ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ موبائل سروسز ہمیشہ بند ہوتی ہیں، لیکن پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جس بھی کمپنی کی سروس کو اٹھائیں تو اس پہ ایمرجنسی سروسز دکھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک سروسز ہیں وہ بھی چونکہ نہیں چل رہی ہیں، کسی بھی کمپنی کی نہیں چل رہی ہیں، تو اس سے رابطے کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اور اگر یہ رابطوں کا سلسلہ کہیں بحال نہ ہوا تو عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین بھی اگر اپنے لوگوں سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو اس وقت میں وہ بھی یہ اپیل جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری جانب یہ خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر شاید کوئی بڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، یا کوئی ان کا کوئی اور منصوبہ، چونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے بھی 2-3 پلان ہیں۔ پلان اے میں وہ دکانیں بند کریں گے، شٹ ڈاؤن کریں گے، پہیا جام کریں گے، تمام میڈیکل سٹور، بیکریاں، ہوٹل، ہر چیز کو بند کر دیں گے، مکمل لاک ڈاؤن کریں گے، اور مکمل لاک ڈاؤن کے بعد جو ان کا پلان بی ہے، اگر پہلے مرحلے میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پلان بی میں وہ سخت رد عمل دیں گے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی کی جانب جا سکتے ہیں، پی ایم سیکریٹریٹ کی جانب جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹری پوائنٹس بند کر سکتے ہیں۔ اس طرح سڑکوں کو بھی مختلف جگہوں سے بند کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ موب کو جو ہے وہ انتظامیہ اس طرح سے روک سکے۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کا تصادم نہیں ہونا چاہیے، اور پرامن مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے۔ پہلے مذاکرات میں کہاں ناکامی ہوئی اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی جو اس وقت مذاکرات کا جو عمل جاری تھا، جو درمیانی عمل جاری تھا، اس سے ہمیں پوری امید تھی کہ ہم ان مذاکرات کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ پہلے مذاکرات میں عوامی ایکشن کمیٹی کا بیانیہ کچھ اور ہے، وزراء کا بیانیہ کچھ اور ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا خیال تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، سینٹرل پریس کلب فیسیلیٹیٹ کرے گا، اے کے این ایس فاؤنڈیشن فیسیلیٹیٹ کرے گی، وکلا فیسیلیٹیٹ کریں گے، ریٹائرڈ ججز فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور آزاد کشمیر کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکال لیں گے کہ جس کے اوپر ان ساروں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اور بڑی حد تک ہماری رات کو مذاکرات میں کامیابی بھی حاصل ہو چکی تھی، لیکن اب اس وقت ہم خود اندھیری گلی میں، اور ہمیں خود نہیں پتا کہ اب کیا صورتحال ہونے والی ہے۔ تو اگر کوئی طاقت کا استعمال کیا گیا تو میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ رد عمل بہت سخت ہونے کی توقع ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کو ظاہر بیرونی ممالک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں اور ٹینشن میں ہیں کہ یہ کتنی فورسز آپ کے کیلکولیشن کے مطابق کتنی فورسز؟ اطلاع یہ ہے کہ 7-8 ہزار نفری جو ہے نا آزاد کشمیر میں تعینات کی گئی ہے، کیا اس میں صداقت ہے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے، 7-8 ہزار کے قریب نفری جو ہے وہ بالکل آزاد کشمیر میں تعینات ہے، اور وہ بنیادی طور پر وہ تعیناتی تو ان کی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کوئی مار داڑ کے لیے نہیں آئے ہوئے، وہ آئے ہوئے ہیں تحفظ کے لیے، کہ کہیں پہ اگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے یا کہیں پہ کوئی شرارت کی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اس کا تحفظ کریں گے۔ اچھا، دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو احتجاج ہے، ہڑتال ہے، وہ پرامن ہوگا، لیکن یہ احتجاج پرامن کبھی بھی نہیں رہا کرتے، اس لیے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہم نے دیکھا ہے جب ہم کالجوں سے نکلتے تھے کسی مظاہرے یا اس میں، تو وہاں پہ ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے دیکھا ٹریڈ یونین میں بھی ہم بڑے پرامن مطلب کتاب اور کاغذ لے کے نکلا کرتے تھے، لیکن راستے میں پتھر ڈنڈا استعمال ہو جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں جی پتھر آپ مارا کرتے تھے، مجھے پتا ہے۔ ہم نے نہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی پتھر نہیں مارا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بیچ میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو شرارت کر دیتے تھے، اور اس شرارت کی پوری قیمت ہمیں چکانی پڑتی تھی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شرارت کوئی اور کرے گا اور قیمت پوری جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو چکانی پڑے گی۔ اور اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور دوسری جانب اگر خدا نہ خواستہ کوئی پولیس کا اہلکار زخمی ہو جاتا ہے، کوئی رینجرز کا ہو جاتا ہے، کوئی ایف سی کا ہو جاتا ہے، کوئی پی سی کا ہو جاتا ہے، تو یار یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہے، وہ بھی کسی باپ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی بہن کے بھائی ہیں۔ ہم کیوں ریاست کے اندر خون گرانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بےصورت ڈائلاگ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں۔ میں ابھی بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا، اگر وزیر اعظم صاحب میرا پروگرام سنیں، کہ وہ وزراء کو مظفر آباد بھیجیں، ان لوگوں کے ساتھ ہماری موجودگی میں مذاکرات کرائیں۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ کل اگر ہڑتال ہوتی بھی ہے
تو شٹر ڈاؤن کی حد تک ہوگی, تصادم کی حد تک ہم انشاءاللہ اس کو نہیں جانے دیں گے. لیکن اگر آپ نیٹ سروسز اس طرح بند کر دیں گے, رابطے ختم کر دیں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ کام ان کو رات 12 بجے کے بعد کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے دن کو کر دیا ہے. اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آزاد کشمیر کے جتنے سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, MLAs ہیں, انہوں نے یہ بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم آج 28 تاریخ کو اپنے اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے, اور مسلم لیگ نون کے جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں کہ میں نیلم میں ہوں گا اور دیکھوں گا کون سڑک بند کرتا ہے, ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے شاہ غلام قادر صاحب اسلام آباد پہنچ گئے. اور زاہد صاحب گزارش سن لیں, اس وقت کسی MLA کسی وزیر کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کون کدھر گیا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوئے ہیں. بے شک وہ غلط بیانیہ ہے یا صحیح بیانیہ ہے, لیکن لوگ اس وقت ان MLA کے ساتھ نہیں ہیں. وزیر اعظم دوسری میں صاحب آپ کی کو طرح گزارش کروں, دوسری گزارش میری سنیں نا, کہ آزاد کشمیر کے اندر 29 سے کوئی سڑک انہوں نے بند نہیں کرنی, ہو سکتا ہے 30 کو بھی یہ کوئی سڑک بند نہ کریں, اور یہ ان کا شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام اپنی حد تک ہے. وہ ہوگا, وہ کہیں گے جی ہم سڑکیں کھلی رکھیں گے, تو وہ 29 کو کھلی رکھیں گے. تو اگر انہوں نے یکم کو کہیں کسی جانب مارچ کیا, جیسے انٹری پوائنٹس کی جانب, ساری ایگزٹ پوائنٹس کی جانب انہوں نے مارچ کیا تھا, تو اس وقت بھی سڑکیں کھلی رہی تھیں اور پھر مارچ ہوئے تھے. دوسری بات ہے, سڑکیں اس لیے بھی کھلی رہیں گی کہ آزاد کشمیر باہر سے ان کے اپنے قافلے آنے ہیں. سڑکیں تو حکومت بند کرے گی, سڑکیں یہ تو نہیں ابھی بند کریں گے. یہ کس لیے سڑک بند کریں گے؟ یہ تو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت انتظامیہ پر, سول انتظامیہ پر یا پولیس پر یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہے. وہ خوف کس چیز کا چھایا ہوا ہے ان کے چہروں پر؟ سر گزارش یہ ہے کہ سارے لوگ اس وقت بلائنڈ ہیں, کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور حکومت آزاد کشمیر جو ہے, بہرحال اس کو زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. اس مسئلے کا واحد حل ابھی اس وقت میں جو ہے مذاکرات ہے, اور پھر ایسی صورتحال کہ جس میں کچھ چیزیں وفاقی وزراء آئے, انہوں نے مذاکرات کا یا تو مذاکرات کا آغاز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے مذاکرات کر دیے تو پھر اس کو اینڈ بھی مذاکرات سے کریں. یہ کل بھی مذاکرات ہوں گے, یہ پرسوں بھی مذاکرات ہوں گے, مذاکرات ہی ہونے. مذاکرات کے بغیر اس کا قطعاً کوئی حل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ خدا نخواستہ جانے ضائع ہو جائیں, زخمی ہو جائیں, کوئی بڑی تحریک ہمارا رابطہ سردار ذوالفقار علی خان سے کٹ گیا ہے. وہ مظفر آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, لیکن وہاں جو نیٹ سروس کی پوزیشن جو انہوں نے بتائی ہے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, حکومت کے اقدامات کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, ناظرین اس کو تو نیٹ سروس کی وجہ سے خاصا خوف و اعراض پھیلایا جا رہا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ نیٹ سروس کیوں بند کر دی گئی ہے. جس طرح سردار ذوالفقار علی خان اس چیز کا یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال ہماری یہ کوشش ہے کہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان کوئی راہ نکل آئے. پوری دنیا میں اس وقت مقیم جو کشمیری عوام ہیں, ان کی نظریں آزاد کشمیر پر لگی ہوئی ہیں کہ 29 تاریخ کو کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے. کیا کوئی کریک ڈاؤن کا کوئی خدشہ ہے, کوئی گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں, کوئی تشدد ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح سردار ذوالفقار علی خان نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ ہماری ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں. حکومت سے, وزیر اعظم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, لیکن اس کے بعد نیٹ سروس بند ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ رابطہ نہیں کر سکے. بہرحال ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ جو موجودہ جو کرائسس ہیں, اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کرے, وزراء لچک پیدا کرے. آزاد کشمیر کے جو سیاست دان ہیں, جو مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, انہوں نے بجائے کہ یہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے وہ ایک فریق بن گئے, وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کر دیا. اور جس طرح سردار ذوالفقار علی خان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے حلقوں میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے MLA کدھر ہیں, آزاد کشمیر کے سیاست دان کدھر ہیں. اور اگر یہ پہلے کردار ادا کرتے تھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا تھا. لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو حل کرے گی اور ایک مثبت پیغام رات گے تک آ سکتا ہے. جس طرح سردار ذوالفقار علی خان نے بتایا, اگر یہ مذاکرات نہ ہو سکے تو ایکشن کمیٹی بھی اپنے مختلف ABCOD پلان رکھ کے میدان میں آئی ہے. آئندہ کیا ہوگا, کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے جڑے رہیے. زاہد تبسم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.